नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी आज हम अल्हम्दुलिल्लाह अपना लेसन आयत नंबर 199 अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह आयत नंबर 199 यानी आज हम 200 आयात कंप्लीट करने जा रहे हैं अल्लाह के हुक्म से इंशाअल्लाह ताला। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम सॉरी मैम, मैंने आपको डिस्टर्ब किया। मैंने कहा मैं मौजूद थी कल, मैंने अभी नहीं देखा, मेरा नाम भी आया है तो मुझसे अभी तक लेसन नहीं सुना गया। कौन? मैम नफीस है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सुम्मा अफ़ीदु मिन हैथु अफ़ादन्नासु वस्तगफिरुल्लाह इन्नल्लाह गफूरुर रहीम। इसकी वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन हम देखते हैं। सुम्मा फिर अफ़ीदु तुम लौटो, मिन से हैसु जहाँ अफ़ादा लौटे, अन्नासु लोग, वा और अस्तगफिरु और मगफिरत चाहो अल्लाह अल्लाह से, इन्ना बेशक अल्लाह अल्लाह गफूरुन बख्शने वाला, रहीम रहम करने वाला। इसकी ट्रांसलेशन है कि फिर तुम उस जगह से लौटो जहाँ से सब लोग लौटते हैं और अल्लाह ताला से बख्शिश तलब करते रहो, यकीनन अल्लाह ताला बख्शने वाला मेहरबान है। अब हम इसका कनेक्शन देखते हैं इस आयत का पिछली आयत से। हज के मनासिक में कुरैश के खुद साख्ता इम्तियाज़ और बिदत का ख़ात्मा किया गया है। बिदत वो जो हमने दीन में ज़्यादती की हो, दीन में जो हुक्म मिला है उससे ज़्यादा हमने उसको कर दिया हो। खुद से गढ़े हुए इम्तियाज़, गढ़ी हुई बातें, गढ़े हुए रसूमात, ठीक है, इनको कहते हैं। जहाँ लौटने से मुराद, इस जगह पर, इस पॉइंट पर, यहाँ पर लौटने से मुराद अरफात पहुँचकर मुज़दलिफ़ा वापस आना है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बतलाए हुए तरीक़ा के मुताबिक हज करने वाले नस्ल दर नस्ल 9 ज़िलहज को मिना से अरफात जाते और अरफात से वापस मुज़दलिफ़ा ठहरते, मगर कुरैश ने अपने मजहबी तकद्दुस और कौमी तफ़ाखुर के बाइस ये अक़ीदा बनाया और लोगों में फैलाया हुआ था कि हम बैतुल्लाह के मतवल्ली और मजावर हैं, इसलिए हमारा मुकाम लोगों से मुमताज़ है, लिहाजा हमें हदूद हरम से बाहर जाने की ज़रूरत नहीं। याद रहे कि अरफात हदूद हरम से बाहर है। वो मुज़दलिफ़ा ही में क़याम करते, जबकि लोग अरफात से होकर मुज़दलिफ़ा आया करते थे। कुरैश की देखा देखी उनके हलीफ कबाइल ने भी अपने लिए ये इम्तियाज़ कायम कर लिया। इस खुद साख्ता तकद्दुस की नफ़ी और रस्म के ख़ात्मे के लिए यह हुक्म नाजिल हुआ कि हर किसी के लिए अरफात जाना लाजिम और हज का हिस्सा है। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अरफात को हज का रुकन आज़म करार दिया है। जो शख्स 10वीं ज़िलहज की सुबह तक भी अरफात नहीं पहुँच सका, बाकी मनासिक अदा करने के बावजूद उसका हज अदा नहीं होगा और उसे दोबारा हज करना पड़ेगा। अबू दाऊद की रिवायत है कि अरफात में समा और अतात का नुक्ता अरूज क्या है भला? अरफात में समा और अतात का नुक्ता अरूज सुनने और फरमाबरदारी करने, अतात करने, मानने का नुक्ता अरूज। जी, अरफात में हाज़री हज का रुकन आज़म होने के बावजूद हुक्म ये है कि यहाँ गुरूब आफ्ताब के फ़ौरन बाद नमाज मगरब अदा किए बग़ैर मुज़दलिफ़ा रवाना हुआ जाए। मुसलमान की समा अतात का अंदाज़ा कीजिए कि वो मोमिन जो नमाज के वक़्त का इंतज़ार किया करता था और नमाज का वक़्त होते ही हर ताल्लुक़ से ला ताल्लुक़ होकर उसके कदम मस्जिद की तरफ उठ जाया करते थे, वो नमाज जिसकी पाबंदी वक्त का हुक्म है, जिसकी पाबंदी वक्त का हुक्म है। सूरह निसा आयत नंबर 103 में है कि मोमिनों के लिए नमाज के औकात मुकर्रर किए गए हैं, लेकिन मगरब का वक्त होने के बावजूद हुक्म हुआ है कि जहाँ नमाज़ पढ़ने की बजाय जो ही आगे चल दीजिए और मुज़दलिफ़ा में दोनों नमाज़ों को अदा किया जाए। एक लम्हा ठहर के ज़रा सोचिए, आप लोग जो है वो अपने माइंड पे ज़रा, आप लोग भी ज़रा गमला रखिएगा, ठीक है, फिर उसे ज़ोर पड़ेगा और सोचिएगा कि बंदा अपने रब के हुक्म के सामने किस तरह बेइख्तियार और बेबस है कि पहले बीमारी या किसी मजबूरी के बग़ैर उसने ज़ोहर और असर जमा की हज के दिनों में, जिस दिन ये सारा सफ़र हो रहा है, और अब मगरब की नमाज़ पढ़ना तो दरकिनार, यहाँ ठहरने की भी इजाज़त नहीं है। अरफात वही मुकाम मुक़द्दस है जहाँ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंसानियत को दोनों जहाँ की कामयाबी की गारंटी देते हुए एक आलमगीर चार्टर से मुतारिफ़ करवाया था।
جس کے چند نکات آپ کے سامنے رکھوں گی میں۔ نمبر 1، جب تک قرآن و سنت کو تھامے رکھو گے دنیا کی کوئی سازش اور طاقت تمہیں گمراہ نہیں کر سکے گی انشاءاللہ تعالی۔ نمبر 2، میں آج کے بعد ہر قسم کی عصبیتوں کو اپنے پاؤں تلے روندتا ہوں۔ نمبر 3، معاشی استحصال کو ختم کرتے ہوئے ہمیشہ کے لیے سود کو حرام قرار دیا اور فرمایا کہ سب سے پہلے میں اپنے چچا کا سود معاف کرتا ہوں، وہ اس کے بعد اصل رقم کے بغیر کسی سے ایک دمڑی بھی سود وصول نہیں کر سکتے۔ نمبر 4، سابقہ تمام قتل و غارت معاف ہے اور سب سے پہلے اپنے قبیلے کا قتل معاف کرتا ہوں۔ نمبر 5، سب انسان برابر ہیں مگر تقوی و کردار کے لحاظ سے فرق برقرار رہے گا۔ اللہ کی قربتیں اسی کو حاصل ہوں گی جو اس کا تقوی اختیار کرے گا۔ اس آیت میں کیا مسائل آئے ہیں؟ نمبر 1، اہل حرم اور سب کو عرفات پہنچنا لازم ہے۔ نمبر 2، مناسک حج اخلاص اور سنت کے مطابق ادا کرنے چاہیے۔ نمبر 3، مانگ کر حج کرنا جائز نہیں ہے۔ نمبر 4، اللہ سے معافی مانگنی چاہیے، یقیناً اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا نہایت رحیم ہے۔ اور نمبر 5، حج میں تجارت کی جا سکتی ہے۔ اب حج کا مختصر طریقہ آپ کے سامنے رکھا جا رہا ہے قرآن کریم فرقان حمید کے حساب سے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ کے چاروں جانب سمندر میں میقات مقرر فرمائے۔ نمبر 1، یہ ایک مقام ہے یلملم یعنی سعدیہ، جس کا نام سعدیہ ہے۔ یہ مکہ سے 45 کلومیٹر کے فاصلے پر جنوبی ایشیا کے ممالک پاکستان، افغانستان، بھارت، بنگلہ دیش اور چین وغیرہ کا میقات ہے، یعنی ادھر سے جو لوگ بھی آئیں گے وہ اس مقام پر، یہ ان کا مقام ہے۔ نمبر 2، قرن منازل، مکہ سے عرفات کی طرف 94 کلومیٹر پر اہل نجد اور دوسرے ممالک کے لیے میقات۔ نمبر 3، حجفہ، مکہ سے شمال مغرب کی طرف 187 کلومیٹر کے فاصلے پر شام اور مصر وغیرہ کے لیے ہے۔ نمبر 4، ذوالحلیفہ، مکہ مکرمہ سے مدینہ کی طرف 450 کلومیٹر پر ہے، یہ اہل مدینہ کا میقات ہے۔ نمبر 5، ذات عرق، مکہ سے شمال مشرق کی جانب 94 کلومیٹر 94 کلومیٹر دور ہے، اسے ایران، عراق اور شمال مشرق کے ممالک کے لیے مقرر فرمایا ہے۔ اور یہ میقات ہے۔ میقات کیا ہے؟ یہاں سے احرام باندھے جاتے ہیں حج کے لیے۔ تو یہاں پر جو ہے وہ جنوبی ایشیا میں ممالک ہے، پاکستان، افغانستان، بھارت، بنگلہ دیش اور چین، ان کا میقات ہے یلملم یعنی سعدیہ۔ قرن منازل دوسرا میقات ہے جو کہ مکہ سے عرفات کی طرف ہے اور اہل نجد اور دوسرے ممالک جو اس طرف ہیں ان کے لیے ہے۔ حجفہ ہے شمال مغرب کی طرف اور 187 کلومیٹر ہے، شام اور مصر کے لیے ہے۔ ذوالحلیفہ ہے، یہ اہل مدینہ کا میقات ہے جنہوں نے مدینہ سے حج کرنا ہے۔ ذات عرق جو ہے یہ ایران، عراق اور شمال مشرق کے جو عرب ممالک ہیں، جو ممالک ہیں عرب کے علاوہ بھی اگر کوئی ہے تو یہ ان کا میقات ہے۔ اب احرام باندھنے کا طریقہ سن لیجئے۔ حج یا عمرہ کرنے والے کو میقات پر پہنچ کر احرام باندھنا چاہیے، لیکن پاکستان کا میقات یلملم سمندر میں ہے۔ ہوائی جہاز میں احرام باندھنے میں دقت پیش آتی ہے، اس لیے اپنے گھر یا ایئرپورٹ سے احرام باندھ لیا جائے۔ البتہ احرام کی پابندیاں اور تلبیہ میقات پر پہنچ کر شروع کرنا ہوگا۔ احرام سے پہلے ضرورت ہو تو حجامت کروائیں، ورنہ غسل کے بعد خوشبو لگا کر احرام باندھنا چاہیے۔ احرام کے 2 نفل رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہیں، کیونکہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے احرام باندھا تھا تو فرض نماز کا وقت تھا، اس لیے آپ نے مدینہ سے باہر میقات پر احرام کے بعد 2 فرض ادا کیے تھے۔ تاہم احرام کے بعد اکثر علماء 2 نفل جائز سمجھتے ہیں۔ اکثر علماء کی بات کی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی سنت کی نہیں کی۔ اور آدمی جو ہے 2 سفید چادروں میں احرام باندھے، ایک تہبند اور دوسری کو سر ننگا رکھتے ہوئے اوپر لے لے، جو کہ دونوں کندھوں کے اوپر بھی لی جا سکتی ہے اور ایک کندھے کے اوپر بھی لی جا سکتی ہے، جیسے کہ ہم نے مردوں کو دیکھا ہے احرام باندھتے ہوئے۔ بعضوں نے جو ہے وہ جیسے دوپٹہ لیتے ہیں ویسے دونوں کندھوں سے جو ہے وہ لی ہوتی ہے اور چادر، اور بعضوں نے جو ہے وہ ایک کندھا جو ہے وہ چھپایا ہوتا ہے اور ایک ننگا ہوتا ہے بازو جو ہے، تو انہوں نے جو ہے وہ احرام کی دوسری چادر کو اوپر لیا ہوا ہوتا ہے۔ دایاں کندھا صرف پہلے طواف کے پہلے 3 چکروں میں ننگا رکھنا ہے۔ دایاں کندھا مردوں نے صرف پہلے طواف کے پہلے 3 چکروں میں ننگا رکھنا ہے۔ یہ پہلا طواف عمرہ کا ہو یا حج کا، اس سے پہلے یا بعد میں کندھا ننگا رکھنا جائز نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ کچھ علماء نے جدہ میں پہنچ کر احرام باندھنے کی اجازت دی ہے، جس کا حدیث میں کوئی ثبوت نہیں ہے، ٹھیک۔ عورت کا احرام اور مخصوص ایام، عورت اپنے روایتی لباس میں ہی احرام کی نیت کرے گی، یعنی روایتی لباس جو اس کے جو ہے وہ علاقے میں پہنا جاتا ہے، جو عام لباس ہے، جیسے کہ جس سے سطر ڈھکا جاتا ہے، ڈھیلا ڈالا ہو، تنگ نہ ہو، ٹھیک ہے، تو روایتی لباس میں ہی احرام کی نیت کرے گی۔ تاہم اس کے ہاتھ اور چہرہ ننگا ہونا چاہیے۔ مرد ہو یا عورت، اسے ایسا جوتا پہننا چاہیے جو ٹخنوں سے نیچے ہو۔
عورت کو غیر محرم کے سامنے آنے پر چہرہ ڈھانپنا چاہیے۔ ابھی کچھ دن پہلے ایک بحث ہوئی تھی سوشل میڈیا پہ میری، جہاں لکھا ہوا تھا کہ عورتوں کا چہرہ ڈھکنا نہیں چاہیے، تو میں نے وہاں بھی دھڑلے سے کہہ دیا تھا کہ جی عورت کا چہرہ ڈھکنا کیوں نہیں چاہیے، جی چہرے کو کپڑا نہیں لگے۔ تو میں نے کہا بہت سارے طریقے ہیں عورت کا چہرہ ڈھکنے کے۔ کیپ آئی ہوئی ہے جو کہ صرف آگے کو پہنی جاتی ہے، پیچھے سر پہ کیپ نہیں ہوتی، جس کا صرف اگلا حصہ ہوتا ہے، اور پیچھے صرف ایک بیلٹ جاتا ہے، بیلٹ باندھ دیا جائے اور اس کے اوپر سے ایک اوڑھنی جو ہے اتنی جس سے چہرہ ڈھکا جائے وہ اس کے اوپر سے لے لی جائے، نہ چہرے کو لگے گا کپڑا، اور تھوڑی سے نیچے تک لٹکا لیا جائے، اور پیچھے پین ایک بھی لگ جائے گی تو کوئی فرق نہیں پڑنے لگا۔ اگر دوسری بات یہ کہ ہم اسے ویسے بھی سیٹ کر سکتے ہیں لیکن چہرے کو کپڑا نہ لگے، ٹھیک اس طرح سے کیپ کے جو جیسے عام کیپ ہوتی ہے مردوں کی، وہ آگے سے اس کے جو ہے وہ بنا ہوا ہوتا ہے، تو اس کے اوپر سے اگر لے لی جائے تو چہرے کو کپڑا نہیں لگے گا۔ وہ پہلے کی باتیں تھیں تعویل خاص میں، جب رش کم ہوتا تھا، لیکن جب نامحرم سامنے آتا تھا تو کیا ہوتا تھا، چہرہ ڈھکا جاتا تھا۔ لیکن تیزی میں چہرہ ڈھکنے پر چہرے کو جو ہے وہ یہ ہے کہ ہو سکتا صحیح نہ ڈھکا جائے، سو اس کا انتظام پہلے کر کے رکھنا چاہیے۔ اور اب تو رش اتنا ہوتا ہے عام دنوں میں بھی، تو ہمارا جو ہے وہ بنتا ہے انشاءاللہ العزیز، اللہ تعالیٰ نے ہمت اور توفیق دی، قسمت میں لکھا ہوا، تو میں نے تو ایسے ہی جانا ہے اللہ کے حکم سے اور اللہ کے جو ہے وہ گھر میں۔ تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ سب کے بھی قسمتوں میں کرے، اور آپ بھی اسی طرح سے جو ہے وہ وہاں پر حاضری دیجیے گا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ راضی ہو جائیں۔ اچھا آگے چلتے ہیں کہ غیر محرم کے سامنے آنے پر چہرہ ڈھانپنا چاہیے، لیکن نقاب چہرے سے ہٹا ہونا چاہیے، نقاب چہرے سے ہٹا ہونا چاہیے۔ اگر عورت کو مخصوص حالت پیش آ جائے تو احرام باندھ کر نماز پڑھے بغیر حج کے مناسک ادا کرے، تو احرام باندھے نماز پڑھے بغیر حج کے جو مناسک ہے نا وہ ادا کرے۔ اگر یہی حالت رہے تو بیت اللہ کا طواف بھی بعد میں کرنا ہوگا، یعنی مناسک حج جو ہے وہ پورے کرنے ہیں، اگر یہی حالت رہی ہے تو بیت اللہ کا طواف بھی بعد میں کرنا ہوگا۔ بعض ملکوں میں قومی شناخت کے طور پر عورت کو خصوصی احرام کا پابند کیا گیا ہے، یہ پابندی شریعت میں موجود نہیں ہے، شریعت میں پابندی نہیں ہے، شریعت میں یہ ہے کہ سطر چھپا ہوا ڈھکا ہوا ہو، عام کپڑوں میں بھی جو ہے وہ حج کر سکتی ہے، عمرہ کر سکتی ہے، اس کے لیے کوئی مخصوص جو احرام ہے وہ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اب آگے دیکھتے ہیں احرام میں جائز اور ناجائز کام کون سے ہیں۔ احرام سے پہلے غسل اور خوشبو لگانا سنت ہے، احرام باندھ لینے کے بعد خوشبو لگانا جائز نہیں ہے۔ مرد کا احرام 2 سفید چادریں ہیں، عورت جس رنگ کا چاہے لباس پہن سکتی ہے مگر شوخ نہ ہو۔ مرد کا سطر 249 چہرہ 249 ہاتھ اور پاؤں ننگے ہونے چاہیے۔ عورت غیر محرم کے سامنے آنے پر چہرہ ڈھانپے گی۔ احرام میں چپل پہننے کا رواج پڑ گیا ہے، ورنہ ایسا جوتا پہنا جا سکتا ہے جو ٹخنوں سے نیچے ہو۔ احرام میں نہانا، احرام باندھنا یا دھونا، جسم یا سر کو کھجانا بالکل جائز ہے۔ احرام کی حالت میں مرد کو نفل یا فرض نماز میں سر ڈھانپنے پر دم دینا پڑے گا، سر نہیں ڈھانپنا۔ احرام کی حالت میں مرد نے سر نہیں ڈھانکنا۔ جان بوجھ کر مکھی چیونٹی حتیٰ کہ جوئیں تک مارنا حرام ہے، جان بوجھ کر کہا گیا ہے، غلطی سے نہیں۔ ایسے ہی مباشرت بیوی کے ساتھ اور نکاح جائز نہیں، البتہ سانپ اور بچھو مارا جا سکتا ہے۔ احرام میں چھتری استعمال کی جا سکتی ہے۔ اب حج کی کتنی اقسام ہے؟ نمبر 1 حج افراد، حج صرف حج کی نیت سے احرام باندھا جائے، جس میں عمرہ شامل نہ ہو، اسے حج افراد کہتے ہیں۔ نمبر 2 حج قران، جس میں یہ نیت ہو کہ حج اور عمرہ اکٹھے ادا کیے جائیں گے۔ یہ شخص عمرہ مکمل ہونے کے باوجود احرام نہیں اتار سکتا، اسے عمرے والے احرام کے ساتھ ہی حج کرنا ہوگا، چاہے حج اور عمرے کے درمیان کتنے دن کیوں نہ ہو۔ نمبر 3 حج تمتع کا معنی ہے فائدہ اٹھانا، اس میں حج عمرہ اکٹھے کیے جاتے ہیں۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ احرام باندھنے کے مقام میقات پر پہنچ کر یہ نیت کی جائے کہ میں صرف عمرہ کا احرام باندھ رہا ہوں، عمرہ کرنے کے بعد احرام کھول دوں گا۔ اب یہ شخص 8 ذی الحج کو دوبارہ مکہ میں جہاں رہ رہا ہے وہاں سے ہی حج کے لیے احرام باندھے گا، اسے میقات پر جانے کی ضرورت نہیں۔ حج تمتع اہل حرم کے لیے جائز نہیں ہے، یعنی جو حرم کے لوگ ہیں مکہ کے، انہیں جائز نہیں ہے۔ حج ایک نظر میں قرآن سے دیکھیے گا، میقات پر احرام باندھنا اور تلبیہ کہنا نمبر 1۔ نمبر 2 8 ذی الحج کو مینا پہنچنا۔ نمبر 3 9 ذی الحج کو عرفات میں قیام کرنا اور ظہر اثر اکٹھی پڑھنا اور قصر کرنا۔ نمبر 4 مغرب و عشاء مزدلفہ میں جمع کرنا اور قصر پڑھنا، رات گزارنا، اور 10 ذی الحج کی صبح طلوع آفتاب کے بعد کے قریب مینا روانہ ہونا۔ نمبر 5 10 ذی الحج کو کنکریاں مارنا، قربانی کرنا، حجامت کروانا اور بیت اللہ کا طواف کر کے واپس مینا پہنچنا۔ نمبر 6 ایام تشریق میں کنکریاں مارنا۔ نمبر 7 ایام تشریق کے 2 یا تینوں دن منا میں گزارنا، اور مذکورہ جو ذکر کیا گیا ہے کہ 10 ذی الحجہ کے مناسک کی ادائیگی میں تقدیم و تاخیر ہو جائے تو کوئی گناہ نہیں ہے۔ یہ ہوگی ہماری آیت نمبر 199 199 کمپلیٹ۔